बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात ख़ान। मुल्क में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। लाहौर और कसूर की तरफ से ये सैलाबी रेले जो है अब मुल्तान इस वक्त हाई अलर्ट पे किए हुए हैं और आगे पानी अब दाखिल हो चुका है राजनपुर, रुझान मज़ारी के इलाकों में और फिर सिंध की तरफ रेलों का रुख है। तबाही बहुत ज़्यादा है। 2022 में भी हमने देखा कि काफ़ी तबाही हुई रुझान में, बिलखुसूस पंजाब में अगर बात की जाए, फिर आगे सिंध के अंदर काफ़ी तबाही हुई। एज ऑफ नाउ पोजीशन क्या है? क्योंकि पहले तो जो फ्लड आया था 2022 का वो बारिशों की वजह से था, अब दरियाओं में जो फ्लड आ रहा है इसके बाद सिचुएशन क्या है? प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन करेंगे। फिर एडिशनली भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया है और अब कई देहात मजीद जेर आब आए हैं, ये किस तरीके से प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर गवर्नमेंट की क्या रिलीफ के प्रोग्राम्स क्या हैं, उस पर गुफ्तगू करने के प्रोग्राम के सिलसिले में इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सरदार शमशेर मज़ारी साहब ने। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, मेंबर कौमी असम्बली के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और रुझान मज़ारी में इस वक्त मौजूद हैं। शमशेर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा इस वक्त पोजीशन क्या है, कितना पानी जो है वो एंटर हो चुका है आपके पास, और आगे फ्लो कैसा है पानी का, सिंध में कब एंटर होगा, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हालात कितने खराब हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हजूर। रिक्वेस्ट ये कि इस वक्त पानी का जो रेल है वो हमारी हदूद में दाखिल हो चुके हैं कोट मिटन से, और लेकिन खुशकिस्मती हमारी ये है कि जो दरिया सिंध का डेल्टा है वो 18 से 20 किलोमीटर का डेल्टा है, जिसमें ये 5 लाख या 6 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो कोई इतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। जैसे सेंट्रल पंजाब में आपने देखा है, लाहौर में और हेड पंजनत तक उसने शदीद तबाही की है, जो जिनके मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि कितनी तबाही हुई। बिल्कुल ठीक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एरिया और आपका आगे सिंध, अगर तुम ये हालात रह गए जो इस वक्त है पानी के, तो इससे इतना ज्यादा कोई इफेक्ट ये नहीं होंगे। अगर कोई ब्रीच नहीं होता, फ्लड से हमारा कोई नुकसान इतना नहीं होना चाहिए। यानी बंद टूटने से आप समझते हैं कि तबाही हो सकती है, जो पानी जिस का जितना फ्लो है इससे कोई नुकसान नहीं होगा? जी जी जी, बिल्कुल आप सही समझे। अगर कहीं बांध टूटता है तो उससे नुकसान होगा, जिसके चांसेस भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक आफत है। अल्लाह ताला इसको खैर खैरियत से यहाँ से क्रॉस करवाए। तो इस वक्त हम पुरुमीद हैं कि ये कल रात तक जो है ये हमारे एरिया को क्रॉस करके सिंध में दाखिल हो जाएगा, और परसों से पानी जो है इसका लेवल यहाँ डाउन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा शमशेर भाई, मुझे ये बताइएगा, आप लोगों ने हाल ही में, आपने खिज़र मज़ारी साहब ने यहाँ पर जो बंद तामीर करवाए हैं नए, उसके बाद अभी चूंकि वो नए बंद तामीर हुए, क्या वो इस प्रेशर को बेयर कर सकते हैं? क्योंकि बंद तो थोड़ा पुराना हो तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है, तो अभी वो प्रेशर को बेयर कर सकते हैं जितना पानी आ रहा है? जी, बंद जो है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर बेयर कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजा नबी शाह में ठहरा हूँ, जो जहाँ पे बिल्कुल अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ा सा रिवर की जो है वीडियो भी उसमें शेयर करा देता हूँ। देख लें कि इस वक्त जो फ्लो है पानी का, यहाँ मशीनरी काम कर रही है। बिल्कुल ठीक। और उसमें सबसे जो अब मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है, ये हम दरिया पे ही खड़े हैं, बंद के ऊपर ही। बिल्कुल ठीक। तो होपफुली इस वक्त हमें कोई सच इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी है गवर्नमेंट की फुल मशीनरी यहाँ खड़ी है। सीएम साहिबा के और प्राइम मिनिस्टर साहब के जो हैं इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें अपने लोगों को एट एनी कॉस्ट बचाना है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये वाला रेला खैर खैरियत से गुजर जाएगा। बिल्कुल ठीक। आखिर में ये बताइएगा कि आपके इलाके में चूंकि कच्चे का भी बड़ा इलाका आता है, सिंध की तरफ तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो तो कह रहे हैं कि फॉर श्योर कच्चे में तबाही होगी, आपकी तरफ भी ऐसा कोई मामला है या आप समझते हैं कि यहाँ से मामला क्लियर होगा, आगे ही पोजीशन खराब है अगर होती है तो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कच्चे के जो डायनामिक्स हैं, कच्चे में पानी आता ही आता है, क्योंकि ये गुजरगाह दरिया की है। लोगों के घर जो हैं वो ऊंचे मकामात पे हैं। हाँ, कोई सुपर फ्लड आ जाए लाइक 2010 टाइप, तो हमारे कच्चे मुकम्मल तौर पे डूब जाते हैं। इस वक्त ये है कि फसलें जो आर्जी थी वो डूब गई हैं, लेकिन लोगों के घरों में अभी तक पानी नहीं गुजरा।
تو ہاں کوئی اکا دکا مثال میں نہیں دے سکتا. اوور آل 80 to 90% ابھی تک لوگ ہمارے سیف ہیں الحمدللہ. بالکل, یعنی آپ پر امید ہیں کہ اگر کل تک پانی کے بہاؤ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تو خیر خیریت سے یہاں سے ایٹ لیسٹ کلیئر کر جائے گا معاملہ, کیونکہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اگر پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے تو راجن پور میں رجحان میں بھی ایک مرتبہ پھر زیادہ تباہی ہوگی. جی نہیں الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایون ہمارا جو راجن پور ہے, رجحان ہے, ایون سندھ جو ہے وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوگا. جو جس قسم کی اس وقت پانی جہاں سے گزر رہا ہے, کسی نیگلیجنس کی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے. اگر گورنمنٹ جس طرح یہاں پہ بالکل پہرا دے رہی ہے, آگے سندھ گورنمنٹ نے بھی پہرا دیا, تو ہوپ فلی یہ ایریاز بچ جائیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ شمشیر مزاری صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سردار شمشیر مزاری صاحب ساتھ موجود تھے, انہوں نے راجن پور اور رجحان کی صورتحال سے میں آگاہ کیا. اور اچھی چیز یہ ہے کہ 2022 کے فلڈز میں یہ علاقہ پنجاب میں سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا تھا, سب سے زیادہ نقصان راجن پور اور رجحان کے علاقے میں ہوا تھا. لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ جتنا بہاؤ ہے پانی کا یہ وہ بیئر کر سکتے ہیں وہاں پہ, اور کل رات تک یہ بہاؤ جو ہے اس میں پریشر ہوگا, اس کے بعد جو ہے پانی کی سطح میں کمی ہوگی. اللہ کرے کہ معاملات ایسے ہی ہوں اور آگے بھی تباہی جو ہے یہ سیلاب نہ پھیلائے. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو سندھ گورنمنٹ کی ترجمان سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ جو پانی جس پریشر سے اب سندھ میں داخل ہوگا, گورنمنٹ آف سندھ کتنی پریپیئرڈ ہے. پھر بارشوں کے ایک سپیل جو نئے سندھ میں داخل ہوئے ہیں, کراچی میں ٹھیک ٹھاک بارشیں ہو رہی ہیں, تو کیا سندھ گورنمنٹ پریپیئرڈ ہے ان تمام معاملات سے نبرد آزما ہونے کے لیے. بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. کینس جے گا اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہو رہی ہے سیلاب کی تباہ کاریوں کی. پنجاب میں 3 دریا سیلاب سے تباہی مچاتے ہوئے اب ان کا رخ سندھ کی جانب ہے, اور کراچی میں پھر جو بارشوں کا سپیل ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے. اور سندھ گورنمنٹ اس حوالے سے کتنی پریپیئرڈ ہے, کیونکہ 2022 میں جو ہم نے فلڈز دیکھے ان میں انٹیریئر سندھ بہت متاثر ہوا تھا. تو ابھی سندھ حکومت کس طریقے سے چیزوں کو پلان کر رہی ہے, پروگرام کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اس پر. پھر فلڈ کینالز کے حوالے سے چند ماہ پہلے بڑی گفتگو ہوئی, لیکن سندھ حکومت نے بڑا اس کو اپوز کیا, سندھ میں بڑے مظاہرے ہوئے. تو ان فلڈز کے بعد کیا اپروچ میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ اور ریسنٹلی جو سٹیٹمنٹ دی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے کالا باغ ڈیم سے متعلق, تو وہاں پر یعنی سندھ میں اپروچ میں کوئی تبدیلی ہے یا نہیں, پروگرام کے سلسلے میں ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے. اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ کراچی سے جوائن کیا ہے سعدیہ جاوید صاحبہ نے, رکن صوبائی اسمبلی کی اور ترجمان بھی ہیں سندھ حکومت کی, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میڈم, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, اب پنجاب میں تباہی مچاتا ہوا سیلابی ریلے جو ہے یہ سندھ کی جانب گامزن ہے, کیا پریپریشنز ہیں سندھ گورنمنٹ کی؟ کیونکہ ہم نے 2022 میں دیکھا تھا انٹیریئر سندھ بہت متاثر ہوا تھا, تو آپ لوگوں نے اب کچھ پریپیئر کیا ہے, لوگوں کو ایویکویٹ کرنا ابھی سے شروع کر دیا ہے, یا انتظار کریں گے کہ کتنا پریشر آتا ہے اس کے اکارڈنگ پھر آپ لوگ ڈیسیجن لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, جو 2022 تھا وہ کلائمیٹ چینج کا پہلا ایفیکٹ پاکستان میں یا میں ساؤتھ ایشین ریجن میں کہا جا سکتا ہے. وہ برسات کی وجہ سے تباہی ہوئی تھی, اور کیونکہ جن علاقوں میں 80 ملی میٹر یا 75 ملی میٹر بارش ہوتی تھی, وہاں برسات برس گئی تھی ہزاروں ملی میٹر کے اس پہ, تو وہ اس کی وجہ سے بہت تباہی ہوئی تھی. لیکن جو اس وقت معاملہ ہے وہ ہے ریویرین سیلاب کا. دریا کے ذریعے سیلاب آ رہا ہے. آج کسی وقت دوپہر میں گڈو بیراج پر جو ہے وہ جو پنجاب سے ریلا ہے پنجنت کے بعد کوٹ مٹھل کے مقام پر, یہ گڈو بیراج میں داخل ہوگا. دیکھیں, گڈو بیراج کی کیپیسٹی ہے 12 لاکھ کیوسک. 2010 میں جب اس سے پہلے دریا کے ذریعے سیلاب آیا تھا پاکستان میں, سندھ نے سپر فلڈنگ کا سامنا کیا تھا, اور اس وقت گڈو بیراج سے 13 لاکھ کیوسک پانی گزارا گیا تھا. اس کے بعد سندھ حکومت نے جتنے بند تھے سندھ پہ ان کی جو ہے وہ پشتوں کو اونچا کیا, 6 فیٹ پشتے اونچے کیے. یہ آپ 2010 کی بات کریں کہ 2010 میں اس کے بعد آپ لوگوں نے 6 فٹ اونچا کیا ان کو؟
جی جی 2010 کی فلڈنگ کے بعد دریائے سندھ پر جتنے پشتے موجود تھے ان کو مضبوط بھی کیا گیا اور ان کو اونچا بھی کیا گیا ہے تقریباً 6 فٹ، تاکہ دریا کی جو پانی ہے وہ بینک سے باہر نہ جا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو سندھ حکومت نے جب پنجاب میں یہ سیلاب کی تباہ کاریاں شروع ہوئی تھیں تو اس وقت سے سندھ حکومت نے صوبے بھر میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا، کیونکہ ہم نے سپر فلڈنگ کی تیاری کی۔ اور پہلے این ڈی ایم اے کو بھی خدشہ یہ تھا کہ کہیں 13-14 لاکھ کیوسک پانی دریائے سندھ میں پنجنت کے بعد گڈو بیراج سے داخل ہوگا، لیکن جو نمبر اب اس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ 7-8 لاکھ کیوسک کے درمیان ہے، جو کہ ہائی فلڈنگ ہوگی گڈو پہ، جس کے لیے سندھ حکومت فلی پریپیئرڈ ہے۔ کوئی 1.5 لاکھ کی قریب جو ہے وہ لوگوں کو ایویکویٹ کرا دیا گیا ہے، آلریڈی ایویکویشن کا کام جاری ہے، کیونکہ جو کچے کا علاقہ ہے جو جس میں 167 یوسیز اور 1600 تقریباً جو گاؤں ہیں وہ متاثر ہوں گے اگر یہ 7-8 لاکھ کیوسک پانی گزرے گا۔ وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ وہاں پہ تو سندھ حکومت کا بھی کوئی اتنا مضبوط کنٹرول نہیں ہے۔ انفیکٹ میں آپ کی ہوم منسٹر کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اب کچے کے ڈاکوں کو چاہیے کہ وہ سرنڈر کر دیں، تو کچے کی علاقے میں جو ہے وہ سندھ حکومت کس طریقے سے کام کرے گی ان کیس وہاں پر فلڈنگ ہوتی ہے، وہاں پر نقصانات ہوتے ہیں؟ نہیں جی، وہاں تو ہر صورت میں فلڈنگ ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچے کے جو ڈاکوؤں کی بات کی جاتی ہے وہ کوئی 1-2 پاکٹ ہے کشمور اور کنکوٹ کے درمیان، وہ وہاں پر ان کی موجودگی ہے، لیکن ان کے خلاف بہت مؤثر آپریشن جاری ہے، اور اس درمیان کوئی ایسی میجر رپورٹنگ پچھلے 2-1 مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو حالیہ سیلاب میں آپ نے جس طرح خود بتایا کہ جو 2022 کا سیلاب تھا تب بارشیں زیادہ ہوئی تھیں، اب دریاؤں میں پانی جو ہے وہ زیادہ ہے، اب بڑی بات ہو رہی ہے فلڈ کینالز کی۔ حال ہی میں کینالز کا ایک پروجیکٹ بھی آ رہا تھا، سندھ حکومت نے بڑا اس کو اپوز کیا۔ کیا اب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلڈ کینالز کی ضرورت ہے، بنا لینی چاہیے؟ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو کم از کم زیادہ نقصان سے بچا جا سکے؟ دیکھیں، لوگ بات کرتے ہیں یہ فلڈ روز نہیں آتے، میرا خیال سے خود پنجاب گورنمنٹ یہ بات کہہ رہی ہے کہ اتنا بڑا فلڈ 92 کے بعد پنجاب سفر کر رہا ہے اتنے بڑے فلڈنگ سے۔ دیکھیں، صوبوں کے درمیان آلریڈی واٹر ڈسٹریبیوشن پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان ڈیفیسٹ ہے، ایک دوسرے پہ ہمیں اعتبار نہیں، ہم ایک دوسرے پر چاروں صوبوں میں، یہ 1-2 سندھ اور پنجاب کی بات نہیں، چاروں صوبوں میں پنجاب اور سندھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے، جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے ارسا جو کرتی ہے اس میں پانی چوری ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، سندھ اس لیے جو فلڈ کینالز ہیں اس کی مخالفت کرتا ہے کہ آج سے پہلے بھی 2 پروجیکٹس ٹی پی لنک کنال اور ایک کنال اور بنائی گئی تھی، اور وہ یہی کہا گیا تھا کہ وہ فلڈ کے دنوں میں استعمال کی جائے گی، لیکن وہ ریگولرلی چلتی ہیں، جس کی وجہ سے سندھ کو پانی اپنے حصے کا کم ملتا ہے۔ تو اور جو پروجیکٹ چولستان جس کو ہم کہتے ہیں، یا گرین انیشیٹو پاکستان پروجیکٹ جو تھا، ہندوستان نے آج سے 65 سال پہلے جب ہم سے یہ تینوں دریائے راوی، دریائے ستلج اور دریائے چناب پہ ہم سے انہوں نے حق چھینا تھا، اور وہ جو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت وہ دریائیں جو تھیں وہ ہم نے ہندوستان کو دی تھیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چولستان کو، راجستھان کو ہرا بھرا کر دیں گے۔ آج میں یہ بات میں نہیں کہتی، یہ واٹر ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ انڈیا کا فیل ہے، اور 1% بھی میرے پاس آخری پروجیکٹ۔ منٹ ہے، میرے پاس آخری منٹ ہے، مجھے مختصراً یہ بتائیے گا، ابھی
کے پی کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کہا ہے کہ بننا چاہیے. پنجاب تو بڑے عرصے سے اس کی بات کر رہے. آپ لوگ اب ایسا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے اس کو سپورٹ کریں گے یا سندھ حکومت ابھی بھی اسی موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں جی کالا باغ ڈیم نہیں؟ دیکھیں کالا باغ ڈیم ایک مردہ گھوڑا ہے. پاکستان کی 3 اسمبلیاں جس میں کے پی کے کی اسمبلی بھی شامل ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں, اور علی امین گنڈا پور کے اس بیان کو پی ٹی آئی جو ان کی اپنی جماعت ہے وہ سپورٹ نہیں کرے. اور ایک بات دیکھیں, دریائے سندھ پر ڈیم 2 ڈیمز آلریڈی کئی سالوں سے بن رہے ہیں, اور جو دیامیر بادشاہ ڈیم ہے وہ کالا باغ ڈیم سے بہت بڑا سٹوریج پاکستان میں کالا باغ بن ڈیم رہا کے ہے. اوپر آپ لوگوں تو کا موقف میں آج بھی وہی ہے؟ جی کالا باغ ڈیم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہی سٹانس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا, پاکستان کے 3 صوبوں کا وہ سٹانس بالکل ہے, ٹھیک ہو گیا, اور اس پہ ہم قائم. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ سعدیہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین سعدیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ترجمان سندھ حکومت. گفتگو کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں یہ ملک کی معیشت کو کس طریقے سے امپیکٹ کر رہی ہیں اس پر گفتگو کریں گے کہ نہیں ہو جائے گا. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک کے پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ملکی معیشت پر. 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو اچھی خبر ہے کہ ملک میں معدنیات کی تلاش کے حوالے سے امریکی کمپنی پاکستان میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی. پھر پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج وہ ہر روز نئے ریکارڈز بنا رہی ہے, لیکن کچھ الارمنگ چیزیں بھی ہیں. 2022 کا جو سیلاب تھا اس نے ہماری معیشت کو بہت بری طرح متاثر کیا تھا, اور بھی اس وقت بڑے معاملات تھے, لیکن سم ہاؤ ہم لوگ ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے تھے اور وہاں سے اکانومی تھوڑا بہت ریوائیو ہوئی. اب پھر سیلاب ہے اور 2022 کی نسبت بڑا سیلاب ہے, زیادہ تباہی ہوئی ہے. یہ ہماری اکانومی کو کیسے ہٹ کرے گا اس کو ڈسکس کریں گے. پھر ملک کی تاریخ کے بلند ترین سطح پر ہمارے قرضے جا چکے ہیں. صرف مالی سال جو گزشتہ مالی سال ہے اس کا جو ریکارڈ ہے وہ اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً 13% اضافہ ہوا ہے ملک پر قرضوں میں. اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ کتنی الارمنگ چیز ہے اور یہ کیسے امپیکٹ کرے گی مستقبل میں ہماری اکانومی کو. اور اس کے لیے مجھے پروگرام کے سلسلے میں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے وقار مسعود خان صاحب نے, ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے, اچھی خبر سے سٹارٹ کرتے ہیں. پاکستان میں جو $50 کروڑ کی انویسٹمنٹ آئی ہے معدنیات کے حوالے سے, امریکی کمپنی معدنیات کی تلاش میں یہ انویسٹ کرے گی. مجھے یاد ہے میں نے ایک اکانومسٹ کو سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جتنے منرلز موجود ہیں اگر ہم 1/3 بھی اس کا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یا اپنے لیے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو ہمارے معیشت کے معاملات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ یہ کتنی بہتر خبر ہے اور کیا واقعتاً ہمارے پاس اتنی منرل ویلتھ موجود ہے جو ہماری اکانومی کو بہتر کر سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت عرصے سے ہم اس تلاش میں رہے ہیں کہ ہمارے ہمارے معدنیات کی جو دولت ہے وہ ملک کے صحیح استعمال میں آئے, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب غیر ملکی سرمایہ کاری اس شعبے میں ہو, کیونکہ اس میں ٹیکنالوجی کا یعنی ایک تو کیپٹل انٹینسو ہے اور پھر ٹیکنالوجی کا بھی بہت بڑا کردار ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے دیکھا اس سے پہلے ریکوڈک کا معاملہ حل ہو گیا الحمدللہ, اور وہ پروجیکٹ اب چل پڑا ہے اور میرے خیال میں 2-1 سال کے اندر اس سے آمدنی بھی آنے لگے گی انشاءاللہ. اب یہ دوسری اپرچونٹی ہے. مجھے اس کی وہ تفصیلات نہیں معلوم کہ وہ کن شعبوں میں, اور یعنی کہ انویسٹمنٹ کو تو آپ نے بتا دیا جی کہ کوئی 50 ملین یا $500 ملین کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کیپٹل انٹینسو ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک. تو بالکل صحیح بات ہے. اور $500 ملین کا انویسٹمنٹ کرنا پاکستان کے اندر وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سرمایہ کار کو یہ امید ہو کہ اس کے جو معاملات ہیں, اس کے جو معاہدات ہیں, ان میں آگے چل کر ریکوڈک دوبارہ
اس کے سامنے نہیں آئے گا. اگر بالکل ٹھیک. آپ لیکن سر سمجھ اس طرح کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ جو ہے وہ دوسرے سرمایہ کاروں کے لیے کتنی پازیٹیو ہوتی ہے, اور ملک کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آنا اسپیسیفکلی منرلس کی تلاش کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرے جو انویسٹرز ہیں وہ کس طرح انکریج ہوں گے اس سے؟ بالکل ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اب لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بھیڑ لگ جائے گی اور لوگ آن کے قطار بنا لیں گے اور وہ کر رہے ہوں گے. یہ سلو موونگ پروسیس ہے, بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اور سے آئے ہیں لوگ. ہمارے گلف کے بھائی جو ہیں انہوں نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا تھا. وہ کہاں ہیں, ان کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے, اس کی معلومات اس وقت نہیں ہے, لیکن آئی ایم شیور جو متعلقہ محکمہ ہے اور متعلقہ افسران ہیں ان کو علم ہوگا کہ یہ بات چیت کہاں تک پہنچی ہے. بالکل ٹھیک. تو بالکل ہم ٹھیک. کی طرف بھی دیکھیں گے کہ وہ ہمارے گلف بھائی جو ہیں وہ آئیں اور اس میں شرکت کریں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, کچھ بات کریں سیلاب کی. 2022 کا جو سیلاب تھا اس کے بعد ہماری جی ڈی پی ٹھیک ٹھاک متاثر ہوئی اور ہم بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو گئے. یقینی طور پر اس میں سیلاب ایک فیکٹر نہیں تھا, اور بڑے معاملات تھے, لیکن بہرحال ہماری اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوئی. اب پھر یہ جو سیلاب ہے یہ آپ کی نظر میں ہماری اکانومی کو کس بری طرح متاثر کرے گا, اور مستقبل میں ہم کون کون سی مشکلات اور چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اکنامکلی؟ اب دیکھیے, سیلاب تو ایک معمول بن گیا ہے. ایک آدھ سال 2 سال کے اندر بڑے سیلاب آتے ہیں, اور یہ کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے. اور اس کلائمیٹ چینج کے اندر جو وسائل چاہیے اس کو ریورس کرنے کے لیے وہ تنہا پاکستان نہیں کر سکتا. بالکل. اور یہ کیا ہوا بھی ان لوگوں کا ہے جو ہماری تو کاربن عالمی کاربن ایمیشن میں تو ہمارا حصہ 1% بھی نہیں ہے. بالکل. تو ہم ڈسچارج نہیں کر رہے لیکن سفر کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ کاپ 123 جو میٹنگز ہوئیں وہ کسی خاص نتیجے پہ نہیں پہنچی. انہوں نے جو چند پیسے دینے کی بات کی اس کو لوگوں نے ناکام قرار دیا ہے, اور اس کو بالکل یعنی کہ ناکافی, بہت ناکافی قرار دیا ہے. جتنی ڈیمانڈس تھیں وہاں پر ان کے مقابلے میں بہت کم ہے. اچھا, تو ہم کو پھر فی الحال تو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے ہی وسائل سے اس کو برداشت کریں گے. یقیناً نقصانات ہوئے ہیں قومی سطح کے اوپر جو ہے. ہماری اس کے ابھی تک اندازے مصدقہ اندازے ہمارے پاس نہیں آئے ہیں. آئی ایم شیور کہ جب پانی اتر جائے گا اس کے بعد یہ ڈیمیج اسسمنٹ رپورٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی. بالکل ٹھیک. تو اس وقت معلوم ہوگا. دیکھیں, بہت بڑے سیلاب آئے ہیں یہ, اور بہت نقصان بھی ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہم کو خود ہی اس بوجھ کو اٹھانا ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ قوم جو ہے پہلے بھی اپنے وسائل سے اپنے نقصانات. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے فیصلے درست ہو رہے ہیں اور چیزیں درست سمت کی طرف بڑھ رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں حیدر بھائی, اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اپنا مضمون بھیجوں گا. ابھی 2 ہفتے پہلے میں نے بزنس ریکارڈر میں اکنامک ٹرن اراؤنڈ کے نام سے کے ٹائٹل سے یہ مضمون ہے, اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی میں نے ان کو نریٹ کیا ہے, اور 2 چیلنجز جو ہیں ان کو بھی میں نے بتایا ہے. تو بالکل صحیح ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی بہت بہتر ہے بمقابلہ 2 سال پہلے جب تلاطم آیا ہوا تھا. ہر طرف بے چینی تھی, ہر طرف ڈسٹورشنز تھے. ٹھیک ہے, آپ کی
انفلیشن جا رہی تھی 38% کے اوپر, آپ کا جی ڈی پی نیگیٹو تھی, ٹھیک ہے نا. پھر اسی طریقے سے ایکسچینج ریٹ آپ کا 335 روپے کے اوپر چلا گیا تھا. تو ان سب کو اب ہم نے عبور کر لیا ہے, ہم واپس آ گئے. بیچ میں پھر ایکسچینج ریٹ کے اندر کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے, اور ان کو پھر اس کی تدبیر کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ میں آپ کو بھجواؤں گا, میں سر میں بالکل اس کو پڑھوں گا بھی, اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے اندر اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کریں گے. یہ بات ہماری معیشت کے اوپر جتنا دباؤ 2 سال قبل تھا, آج اتنا دباؤ نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس پورے ریجن میں جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس میں سب سے پیچھے ہم ہیں. ہم سے چھوٹے ممالک جو معاشی اعتبار سے ہم سے کمزور ہیں, ان کی جی ڈی پی گروتھ ہم سے بہتر ہے. لیکن پھر کسی پروگرام میں اس پر وقار مسعود صاحب سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ کی, جہاں پر ایک سنگین انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 64,000 سے زائد شہادتیں صرف اسرائیلی حملوں میں ہوئی ہیں, اور اب پھر اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی ہے, حکم دیا ہے فلسطینیوں کو کہ وہ غزہ کو فوری طور پر خالی کر دیں. ان کی سوچ کیا ہے, چاہتے کیا ہیں وہ, پروگرام میں بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے, کہیں نہ جائے گا. اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ایک اور بلیٹنٹ ایکٹیویٹی اسرائیل کی, جو ایک بدمست ہاتھی کی طرح جو اس کے دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. آج قطر میں دوحہ کے اندر اسپیسیفکلی انہوں نے اٹیک کیا ہے اور ٹارگٹ کیا ہے حماس کی لیڈرشپ کو, جو وہاں پر مشاورتی اجلاس میں شریک تھی, سر جوڑے ہوئے تھے. جو امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی تجاویز ہے ان پر غور ہو رہا تھا, اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. ابھی یہ چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, ایگزیکٹ انفارمیشن کلیئر جب ہوگی پکچر تب سامنے آئے گی. ایز آف ناؤ کچھ حماس کے رہنماؤں کی شہادتوں کی خبریں بھی آئیں, لیکن بعد میں کچھ ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جن رہنماؤں کی شہادت کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں یہ خبریں درست نہیں ہیں. تو یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, آگے چل کے اس کی ڈیٹیلز سامنے آئیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی پروگرام کے حصے میں بات کریں گے کہ یہ جو بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے نیتن یاہو, کیوں اس کو لگام نہیں ڈالی جا رہی. اور اب قطر جیسے ملک پر حملہ, قطر کے شہر دوحہ پر حملہ, قطر وہ جو نیوٹرل وینیو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, تو یہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کیا ایک مرتبہ پھر سب خاموش رہیں گے, صرف جو ہے وہ باتوں کے اندر اس کی مذمت کی جائے گی, یا اب حقیقتاً کوئی نکیل ڈالی جائے گی, لگام ڈالی جائے گی اس شیطان نیتن یاہو کو؟ پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے, ماہر بین الاقوامی امور کی. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے اس وقت نیتن یاہو, جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں, نہ اس کو کوئی گلوبل نارمز کا خیال ہے, کسی ملک کی سرحد کا کوئی پاس نہیں رکھ رہا, وہ جو ایک ورلڈ آرڈر ہے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا, یا سمجھ بھی رہا ہے تو وہ اس کو کچھ جو ہے وہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو کیوں اس کو نکیل نہیں ڈالی جا رہی, اور آج کی جو اسپیسیفک کاروائی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے خلاف جو آپریشن ہے وہ سیز نہیں ہوئی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو ابھی بھی ویلیڈیٹی چاہیے اپنے آپریشنز کے لیے. تیسری بات جو میرے خیال سے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو اب فیوچر آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس کے اندر وار از اگین بیک ایز اے پالیسی آپشن. یعنی کہ پہلے وار جو تھی وہ پالیسی آپشن سے نکل گئی تھی. 1990s کے بعد یہ بات سمجھی گئی تھی کہ فال آف سوویت یونین کے بعد کہ شاید دنیا کے اندر اس وقت بڑی جنگیں نہیں ہوں گی, کیونکہ ایک یونیلیٹرل پاور ہے, اور یونیلیٹرل پاور کے ہوتے ہوئے ایک رول بیسڈ آرڈر ہے, اور رول بیسڈ آرڈر کی وجہ سے شاید اس قسم کی صورتحال نہیں بنے. لیکن 9/11 کے بعد جب وار اگینسٹ ٹیرر ہوئی ہے, اس وار اگینسٹ ٹیرر کو چاہے وہ کانفلکٹ جو ہے کنٹینڈ رہا ہے آخر مطلب پاکستان, افغانستان, عراق, ایران کے کانٹیکس میں, لیکن جو اس کی امپلیکیشنز تھی وہ اس طرح مڈل ایسٹ میں نہیں جا سکی جیسے کہ چاہتے ہیں, اور جس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ آئیسس کی بنیاد ہے. کہ جو آئیسس جس طرح ابھری عراق کے اندر, یہ سمجھا جا رہا تھا کہ تمام جو اسلامک ورلڈ ہے اس میں ایک شیعہ سنی جنگ شروع ہو جائے گی, لیکن وہ اس طرح نہیں گئی جیسے کہ کنفیڈریشن کی اسیسمنٹس تھی. ان کا خیال تھا اس سے مڈل ایسٹ کانفلکٹ ڈائنامک میں آ جائے گا, اور اگر مڈل ایسٹ کانفلکٹ ڈائنامک میں آ جائے گا تو جو ان کے ویسٹرن ایلائز ہیں ان کی وارز فنڈ بھی ہوں گی اور یہ چیزیں پروسیس بھی ہوں گی. لیکن یہ چیزیں اس طرح چلے گی.
اسی طرح اسرائیل نے جو اٹیک کیا ایران کے اوپر، اس کے اندر بہت ساری باتیں جے سی پی او کے ساتھ لنکڈ ہے، بہت ساری باتیں اس بات پہ لنکڈ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران جو ہے واپس نیچرلائز ہو اور ایک ایمرجنگ اسٹیٹ کے طور پر باہر نکلے. اب یہ جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی چل رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس ملک کو ٹارگٹ کیا، اس ملک کے ایکٹرز کو ٹارگٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایلائز ہیں یو ایس کے، جو ان لائن یونائٹڈ اسٹیٹس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں چل رہے تھے، ان پہ اٹیک ہو رہا ہے. دیکھیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے اکنامک سائڈ پہ، لیکن اٹس اے ویری ڈینجرس سچویشن فار انڈیا. دوسری طرف قطر جو ہے وہ جو دوحہ پروسیس تھا اس کے جو ہے ایک طرح سے روئے رواں تھے. اس کا مطلب یہ کہ they were necessary for the peace in Afghanistan. They were necessary also in some ways کہ جو بھی ڈائنامک آپ کا افریقہ کے اندر، جو بھی ڈائنامک آپ کا الشباب کے لحاظ سے اور آئیسس کے لحاظ سے عراق میں تھا، اس ڈائنامک کے اندر. تو یہ جو فلسطینین ایشو کے اوپر اٹیک کیا گیا، اس سے مطلب اٹس ویری کلیئر کہ اب جو جنگ ہے وہ ایک ملک پہ کنٹین نہیں ہوئے گی. دوسری بات یہ کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کا جو فارورڈ آرم ہے اس کا رول پلے کرے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ جنگ کے اندر انوالو نہیں ہوگا. سو یہ وارز بائی پراکسی ہوگی اور یہ مڈل ایسٹ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے. نہیں تو اسرائیل امریکہ کی پراکسی کے طور پر اب جنگیں لڑے گا؟ دیکھیں اگر اب اسرائیل جو ہے آج وہ قطر پہ اٹیک کر رہے ہیں، کل وہ سعودی عربیہ پہ کر سکتے ہیں، پرسوں وہ کسی اور ملک کے اوپر کر سکتے ہیں. یعنی کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ملک ان کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ رول ادا کر رہا ہے تو دے کین ٹیک اے شیپ اینڈ دے کین ریئیکٹ. اس وقت جو اصل ٹیسٹ ہے وہ اس وقت نہ قطر کا ہے. قطر نے بہت کلوز الائنس رکھا امریکہ کے ساتھ، بہت کلوز الائنس رکھا روس کے ساتھ، اور ان کا خیال تھا کہ اس بیلنسنگ ایکٹ کے تھرو انہوں نے اپنی پوزیشن مڈل ایسٹ میں سیکیور کر دی. لیکن اس اٹیک کے بعد جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ کہ ان کی پوزیشن مڈل ایسٹ کی سیکورٹی اور اکنامک پلان کے اندر سیکیور نہیں. اب آپ مڈل ایسٹ کا ریئیکشن مڈل ایسٹ کا ریئیکشن کیا دیکھ رہی ہیں؟ ابھی کنڈیمنیشنز تو ہو رہی ہیں، مسلم ممالک جو ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سخت کارروائی بھی ہوگی اسرائیل کے خلاف، یا مسلم ممالک اکٹھے ہو کر جو ہے وہ کچھ سختی کریں گے اسرائیل پر؟ دیکھیے ابھی تک آپ کے پاس آئی میک میں آپ نے اسرائیل کو ایز اے ٹیرر اسٹیٹ تو ڈکلیئر نہیں کیا. جو انٹرنیشنل ملٹری الائنس اگینسٹ ٹیررزم ہے، اسلامک ملٹری الائنس جو آپ نے بنایا ہے، ابھی تک آپ نے اس میں اسرائیل کو یا نتن یاہو کو کسی جگہ کے اوپر ایز اے ٹیررسٹ تو ڈکلیئر نہیں کیا. او ایس سی نے بھی ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا. سو جب آپ نے ایک انٹرنیشنل انیشیٹو لینا ہے جو ملٹی کنٹری ملٹی اسٹیک ہولڈرز کے اوپر ہو، تو یہ صرف اور صرف مفروضوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. آپ کو ڈیفینس کوپریشن چاہیے ہوتی ہے، ڈیفینس انٹیگریشن چاہیے ہوتی ہے، اس کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں ان کے پاس ہتھیار ضرور ہے، لیکن ان کے پاس وہ ملٹری ڈاکٹرائنل انٹیگریشن نہیں ہے جس کی تحت وہ جنگ جیت سکیں. ویسے جو ہتھیار ان کے پاس موجود ہے ان کا کنٹرول بھی تو سارا ان کے پاس موجود نہیں ہے نا. دیکھیے جب آپ اپنے ہتھیار اور اپنی فورسز آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دفاع آپ کا ہو سکے. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیے گا، مطلب یہ جو آج کی اسپیسیفک کارروائی ہے آپ کے نزدیک اس میں امریکہ کا کیا کردار ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نیتن یاہو کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ صرف اسرائیل کی کارروائی ہے، اسرائیل اس کو مکمل طور پر آن کرتا ہے، لیکن 2 روز قبل جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ تھی میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. ایوری ون wants the hostages home. Everyone wants this war to end. The Israelis have accepted my terms. It is time for Hamas to accept as well. I have warned Hamas about the consequences of not accepting. This is my last warning. There will not be another one. Thank you for your attention to this matter. تو 2 دن پہلے وہ وارن کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد نیتن یاہو غزہ سے فلسطینیوں کو نکلنے کا حکم دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلند عمارتوں کو ٹارگٹ کریں گے، ہم ایک بڑا گرینڈ آپریشن کریں گے غزہ کے اندر، لیکن کارروائی وہ جا کر رہے ہیں ادھر قطر میں. تو اس کو آپ کیسے لنک کریں گی دونوں کو؟ دیکھیں اس وقت ایک اور موومنٹ بھی ہو رہی ہے جیسے کہ جو ہم سب جانتے ہیں، اور وہ ہے کہ جو فلوٹیلا چل رہا ہے اس وقت فلسطین کے لیے. سو ایک ہیومن رائٹس کا پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے اسرائیل کے اوپر. اور اسرائیل کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اتنی جنگ کی، اتنی تباہی کی، اس کے باوجود جو اسرائیل کی اندر یا ان کے خلاف جو فلسطینین ریزسٹنس ہے وہ اس کی کمر نہیں توڑ سکے. نہ حماس کی توڑ سکے ہیں، نہ مطلب فلسطینین ریزسٹنس کی توڑ سکے ہیں. جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ریزسٹنس ہے وہ نہیں بریک کر سکے. تو یہ اس پریشر سے پہلے کہ وہ فوٹیلا جو ہے وہاں پہنچتا، یہ چاہتے تھے کہ اس پریشر کو استعمال کرتے ہوئے وہ حماس کے اوپر یہ پریشر ڈال سکیں کہ ہم جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں آپ کو کر سکتے ہیں، اور دنیا میں کوئی جگہ آپ کے لیے سیف نہیں ہے.
چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ یعنی کہ اس میں ہم اپنے الائز جو ہیں، ہمارے جو رائٹ ہینڈ کے لوگ ہیں، ہم ان کو بھی اٹیک کرتے رہے، مطلب سوچیں گے نہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے مڈل ایسٹ کے کسی بھی ملک کے لیے ایک ریئل اور پریزنٹ ملٹری تھریٹ میں کنورٹ کر چکا ہے. اب کیا ان کے پاس اتنی فورسز ہیں؟ نہیں. دیکھیں انہی چیزوں کو ایکسپینڈ کریں. اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قطر کے اوپر اٹیک ہوا ہے. آپ نے کہا کہ اب وہ تھریٹ بن چکے ہیں، کیا مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اسرائیل ان کے لیے اب کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ دیکھیے اس کا ادراک ان کو تب ہوگا جب اسرائیل کے کاؤنٹر ریسپانس میں کوئی اور اٹیک آ. دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ جہاں ابھی انہوں نے کیا کیا ہے، مطلب قطر کے اندر فلسطینی تو نہیں تھے، فلسطینی اسٹیٹ تو نہیں تھی، لیکن حماس کے واریئرز تھے. تو انہوں نے کہا جی حماس کی کچھ مجاہدین یہاں موجود ہیں اور ہم اس کی بیسس پہ آپ کو کرتے ہیں. اسی طرح جو اس وقت مڈل ایسٹ میں امریکن بیسز ہیں یا اسرائیلی ایسٹس ہوں گے، یا جو آپ کے پاس ابراہیم اکارڈز تھا، اس کی جو روئے ہوا اگر آپ کے پاس یو اے ای میں ہوگا یا باقی ممالک میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رسپانس تو آئے گا نا. اب اگر وہ رسپانس ایک اور مسل اٹیک ہو جاتا ہے تو جو آپ کی جو کرسٹل سٹیز بنی ہوئی ہیں مڈل ایسٹ کی، یہ کولیپس کریں گی، کیونکہ سٹی اسٹیٹس ہیں. یہ کوئی بڑی اسٹیٹس تو نہیں ہے کہ یہاں بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو مڈل ایسٹ کا سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے، جو اکنامک آرکیٹیکچر ہے، وہ سڈنلی ایک ہائی تھریٹ زون میں چلا گیا. اور جب آپ ہائی تھریٹ زون میں چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، چاہے وہ اسرائیل اٹیک کرے، ایران اٹیک کرے، کوئی اور اٹیک کرے، اگر آپ کے ملک کے اندر میزائل اٹیکس ہوں گے، آپ کے شہروں کے اندر، فائنینشیل ڈسٹرکٹس میں، ریزیڈینشیل ڈسٹرکٹس کے اندر میزائل اٹیکس ہوئیں گے اور آپ کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو روکنے کی، نہ اس کی ڈائنامک کو، نہ اس کی ایسکیلیشن کو، کنٹرول کو، میکینزم کو کنٹرول کریں گے، تو کیا ہوگا؟ یو ول بی ڈیلنگ ود اے سچویشن جہاں آپ کے پاس مڈل ایسٹ میں انسرٹنٹی ہوئے گی، کرائسس انسٹیبلٹی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈالر کی جو ریلیشن شپ ہے ان گلوبل پالیٹکس وہ ری ایونٹ ہوگا. تو یہ ایک طرح سے مڈل ایسٹ کا جو کانفلکٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت، انڈونیشیا میں اس وقت، نیپال میں، یعنی کہ جو باقی جتنے بھی اسٹارٹنگ پوائنٹس ہیں وہاں بھی آپ کو ڈفرنٹ قسم کے پولیٹیکل اکنامک کرائسس نظر آ رہے ہیں. سو یہ ساری اس چیز کی واضح عکاسی کریں کہ آپ کے پاس اس وقت ایک گلوبل ٹرانسفارمیشن ہے. اس گلوبل ٹرانسفارمیشن میں کچھ کنٹریز کو کچھ رول دیے گئے ہیں، اور وہ جو رول ہیں وہ استعمال کریں گے جب تک کہ ان کو ایک ٹینجیبل ریزسٹنس نہیں آتی. اور اس وقت وہ ٹینجیبل ریزسٹنس نہیں آ سکتی unless and until پاکستان یا ایران یا سعودی عربیہ اور ایجپٹ مل کر آپ کوئی ایک نئی کنفیگریشن بنائیں. اور اس کنفیگریشن کے لیے ظاہر ہے آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے، کچھ وقت بھی درکار ہے، بہت ساری مینٹل ایسوسیشن سے زیادہ فورن ریلیشنز کی انڈرسٹینڈنگ بھی سملیرٹی پہ چاہیے. لیکن فار ناؤ مڈل ایسٹ از انڈر اٹیک، اور مڈل ایسٹ سیکورٹی جو ہے اس وقت ٹوٹلی انڈر سیج. بالکل ٹھیک ہوگا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آپ نے پروگرام کے لیے ناظرین ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. گفتگو کی آپ نے سنی. حقیقت تو یہی ہے کہ اس وقت بدمست ہاتھی کی طرح جو دل میں آ رہا ہے نیتن یاہو کے وہ کر رہا ہے، اور یہ شاید تب تک اس کو لگام نہیں ڈلے گی جب تک کہ مسلم ممالک لفاظی سے ہٹ کر عملی طور پر اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. وہ کب ہوگا یہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے حیدر حیات خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.